बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजमाइशें हैं जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी हम बुनेर और शांगला और गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाक़ों का गम रो रहे थे और उसकी तबाहकारियों को अभी तक हमने पूरी तरह नहीं संभाला था कि आधे से ज़्यादा पंजाब भी पानी में डूब गया है और दरियाओं में जो कि रेत के ढेर बने रहते हैं सर्दी के मौसम में, वो उबल पड़े हैं। तीनों दरिया झेलम, दरिया चनाब और दरिया सतलज, और पानी ने बहुत सारे नहीं बल्कि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में देहात को अपनी लपेट में ले लिया है। लेकिन ये आफ़तें बांझ नहीं हुआ करती, ये आफ़तें बदकिस्मती से बच्चे देती हैं और इसके नतीजे में मज़ीद कई बीमारियां और मज़ीद कई मुसीबतें हमारे यहाँ आ जाती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने फोकस किया है इस बात पे कि जो कुछ बुनेर में हुआ या जो कुछ अभी पंजाब में हो रहा है, उसके नतीजे में क्या बीमारियां फैलेंगी और उसके तदारुक के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, फलाही इदारों को क्या करना चाहिए और ख़ुद लोगों को क्या करना चाहिए। तो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर इनायतुल्लाह साहब। वो फैमिली फिजिशियन है और डायरेक्टर है वुडलैंड के। इनके साथ इस तरफ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब, जो कि माहिर वबाई अमराज बराए अतफ़ाल हैं और डायरेक्टर रिलीफ है पीमा पाकिस्तान के। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब डॉक्टर मुमताज़ अली ख़ान साहब, जो कि अमूमी इदारे सेहत के इदारा बराए रोकथाम वबाई अमराज उसके सरबराह है। डॉक्टर साहब, पहले अगर आप बताइए कि ख़ुसूसन बुनेर और वहाँ पे जो कुछ हुआ शांगला में या मिगवरा में, तो उसके बाद किस किस्म की बीमारियों के फैलने का अंदेशा है? जिस तरह आपने इंट्रो दी कि फ़्लड KBP में भी हो गया, अभी पंजाब में फ़्लड की डिज़ास्टर शुरू हो रही है। फ़्लड जो होता है इसके बीमारों के साथ बहुत बड़ी वास्ता होता है। पहले तो आपको जो डिजीज़ शुरू हो जाती है, कॉलरा हो गए, डायरिया हो गए, उसके बाद टाइफाइड भी हो जाती है। द मोस्ट वरिंग जो है हेपेटाइटिस A और E, जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है। इसके साथ जो स्टैंडिंग वाटर होती है, इसके साथ डेंगू, मलेरिया, अदर डिजीज़ का भी ख़तरा शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये कि लोग शेल्टरों में चले जाते हैं, लोग वहाँ गाँव में चले जाते हैं, वहाँ से ओवर क्राउडिंग की वजह से बीमारी फैल जाती है। और इस फ्लड के दौरान ये, क्योंकि ये नेचुरल डिज़ास्टर है, इसमें इंजरी हो जाती है और इंजरी में वोंड इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसमें टेटनस का ख़तरा होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, अगर एक डायबिटिक है तो अगर उसको वोंड इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसको कंट्रोल करना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसकी डायबिटीज़ अनकंट्रोलेबल हो जाती है। तो सारी ये डिज़ीज़ ही होती है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि डिजीज़ तो मैंने जो मेंशन किया, इसके साथ मेंटल इलनेस शुरू हो जाती है। लोग बहुत खफा हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो हो जाते हैं कि कभी आपको इन द बिगिनिंग एक्यूट में आप चले जाते हैं, क्योंकि आप एजिटेटेड होते हैं, आप चीख रहे होते हैं, आप खफा होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स आप लॉस कर रहे होते हैं। तो उस दौरान आपको एक आपके तारी हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये आपको हो सकता है कि 2-3 दिन आपको ये हो, लेकिन कभी कभार ये कंडीशन जो है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मेंटल इलनेस का मतलब ज़हनी बीमारियाँ शुरू हो जाती है। वो अगर 2-3 हफ्ते के बाद ये चली जाती है तो उसको हम फिर पोस्ट करते हैं, पोस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर उसको कहते हैं। और लोगों को ये शुरू हो जाते हैं आफ्टर, मतलब है कि आप 2-3 हफ्ते के बाद, तो वो बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है, फैमिली के लिए भी है, एक बंदे के लिए भी जो पास हो रहा होता है, और इसका बर्डन फैमिली भी तो होता है, लेकिन इसका बर्डन फिर हुकूमत भी होता है। तो इट्स नॉट कि आप डिजीज़ के बारे में बताएं, मेन चीज़ में आल्सो मैंने जो मेंशन किया है, इसमें मेंटल हेल्थनेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब ने विज़िट भी किया बुनेर को और वहाँ पे काम भी किया, तो किन बीमारियों का सामना है लोगों को?
اصل میں پورا دن بنیر میں جو اس کا گاؤں ہے بشنوئی، اس میں ہم نے گزارا میڈیکل کیمپ کے اندر. تو اندازہ ہوا کہ بڑوں کے اندر بھی بچوں کے اندر بھی جس طرح یہ گیسٹرو انٹائٹس ہے، جسے الٹی اور پیچس اور ڈائسینٹری، اس کے ساتھ پیشنٹ آ رہے تھے، انفیکٹڈ وونڈز کے ساتھ پیشنٹ آ رہے تھے، سکن انفیکشنز کے ساتھ وہاں پہ پیشنٹ آ رہے تھے. اور جس طرح سر نے یہ بات ذکر کیا ہے کہ جو مینٹل سٹریس ہے اس کے ساتھ ایک بڑی تعداد تھی. ہم اس جگہ پہ گئے جہاں پہ وہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، جہاں پہ کسی وقت آبادی تھی، اور پتھر پڑے ہوئے ہیں اور پتھروں کے کنارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور اسٹیئرنگ لک کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں. اور ایک دو بچوں کے ساتھ ہم نے انٹرویو کیا تو اندازہ ہوا کہ ان کے آنکھوں میں آنسو تھے. اور ان کے پیرنٹس نے بتایا کہ ہم رات کو اب سو نہیں سکتے، جب رات کو لیٹتے ہیں بارش جو ہی بادل کی آواز آتی ہے، کوئی دو ابھی بارش کے قطرے گرتے ہیں تو بچے اور بڑے گھروں سے اور وہ جو ٹینٹ ہیں جن کے اندر وہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے باہر دوڑ پڑتے ہیں. اور ریسپریٹری ٹریک انفیکشن کے ساتھ بچے آ رہے تھے، ریشے کے ساتھ، کھانسی کے ساتھ، نمونیا کی انفیکشن کے ساتھ. اسی طریقے سے ابھی یہ جو ہائی گریڈ فیور کے ساتھ بچے بھی آ رہے تھے، بڑے بھی اس کیمپس کے اندر آ رہے تھے. بیسیکلی یہ ہے کہ لوگوں کو چونکہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک چھت ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں سے چلا گیا. دوسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو کہ صاف پانی پینے کا، اب وہ بھی ان کے پاس اویلیبلٹی نہ رہی. اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ ہائیجینک فوڈ جو گھروں کے اندر لوگوں کو ملتی ہے، اور وہ بھی لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے. اس طریقے سے مختلف NGOs کام تو کر رہی ہیں، لوگوں کو پرووائڈ بھی کر رہی ہیں، لیکن وہ جب تینوں چیزیں نہیں رہیں تو اس کی وجہ سے یہ معدے کی بیماریاں، سانس کی بیماریاں، مینٹل سٹریس، یہ ساری چیزیں وہاں پہ نوٹ کی میں نے. ٹھیک. ڈاکٹر ممتاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، اور خصوصاً پنجاب میں ابھی جو سیلاب آیا ہے اس سے کس طرح کی بیماریاں پھیلیں گی؟ تو بیماریاں پھیلتی کیوں ہیں؟ سر ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی اور بیماریوں کا بتایا کتنے پھیلے ہیں. مین جو ایشو ہے ان کی وہ یہ ہے کہ واٹر کنٹمنیٹڈ ہو جاتا ہے، جو پینے کا پانی ہے. پھر آپ کا جو سینیٹیشن ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور پھر جو واٹر ہے، جیسے سر نے کہا کہ وہ جیسے KP میں ہے وہاں سے پانی نکل جاتا ہے، وہاں پہ اسٹیگننٹ واٹر نہیں ہوتا. لیکن پنجاب میں اور سندھ میں رسک یہ ہے کہ وہاں پہ پانی کھڑا رہتا ہے، اور دیٹ پرووائڈ اے بریڈنگ پوزیشن ان ہیبیٹیٹ، جہاں پہ مچھر آپ کے پلتے پولتے ہیں، جس میں ملیریا کے ہیں، ڈینگی کے ہیں، اور اس وقت چکن گونیا ڈینگی کی طرح ایک اور بیماری ہے جو کہ کافی اس وقت کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی وہاں پہ سیم مچھر کے ذریعے وہ پھیلتا ہے. تو یہ 3-4 جو ویکٹر باؤنڈ ڈیزیزز ہیں وہ پھیلتے ہیں. اس طرح ایک اور جو ایشو سب سے زیادہ اس وقت رپورٹ ہو رہا ہے وہ اسنیک بائٹس ہیں، کیونکہ ان کا ہیبیٹیٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہ نکل آتے ہیں اور ایسے ایریاز میں جاتے ہیں جہاں نارملی نہیں پائے جاتے ہیں، تو وہ لوگوں کو اسنیک بائٹ کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں. پھر ڈاگ بائٹ کیسز، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے سر نے کہا کہ انجریز ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں رپورٹ ہوتی ہیں. تو پنجاب میں سب سے زیادہ رسک اسی لیے ہے کہ وہاں پانی زیادہ دیر تک کڑا رہے گا، اور پھر کنٹمنیشن آف واٹر، کنٹمنیشن آف فوڈ مینز جو سپلائز ہے وہ، اور یہ ساری چیزیں بیماریوں کو دعوت دیتی ہیں. دا سیم ول بی ہیپننگ ان سندھ میں تو ابھی پانی گیا نہیں ہے، لیکن دے آر پریپیئرنگ فار دیٹ. سندھ گورنمنٹ سے ہماری باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور اسی کے لیے تاکہ اس سچویشن کو مانیٹر کریں، ایک 24/7 تمام پروونسز میں انکلوڈنگ اسلام آباد ایک فلڈ کنٹرول روم بنایا گیا ہے ہیلتھ کی طرف سے بھی، اور NDA میں تو آلریڈی سب کچھ مانیٹر کر رہا ہے. اور اس میں تمام جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہیں، ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز، سیکٹریز، اور جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ سروسز کی ڈائریکٹرز ہیں، ان سے ہمارا ڈیلی کی بیس پہ رابطہ ہوتا ہے، اور ان سے ہم جو اعداد و شمار ہے وہ اکٹھے کرتے ہیں کہاں پہ کون سی بیماری بڑھ رہی ہے تاکہ اس کی روک تھام کے لیے کام کر سکیں. تو اعداد و شمار تو اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن کیا حکومت اس کے ساتھ ساتھ علاج کے لیے بھی کچھ کر رہی ہے؟ جی بالکل. اس کے یہ ہے کہ ڈیلی بیس پہ ان سے ہم ڈیمانڈز لیتے ہیں، اور اگلے دن یا اس سے اگلے دن جو بھی ان کی ہم ہیلپ کر سکیں. جیسے اینٹی اسنیک وینم انہوں نے مانگا تھا KP والوں نے، تو وہ ہم نے ٹائم پہ ان کو پہنچا دیے. اینٹی ریبیز ویکسین مانگے تھے، وہ بھی پہنچا دیے. اس طرح جو میڈیسن ہے، اسپیشلی اینٹی بایوٹکس، ORS اور باقی جو میڈیسن ہے وہ پہنچائے جاتے ہیں. تو جہاں جہاں مینس ایکسیس نہ ہوا ہے ایون ہیلی کاپٹر سے پہنچائے جاتے ہیں. تو گورنمنٹ از ٹیکنگ ویری مچ کیئر اسپیشلی ان KP ان پنجاب رائٹ ناؤ، اور سندھ میں پریپیئرنیس کے لیے کافی کام ہو رہا ہے. ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ڈاکٹر صاحب، کیا خصوصاً میں بنیر اور یہاں کے جو علاقے ہیں وہاں ذہنی امراض پھیلنے کا مجھ جیسے عام آدمی کو بھی زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے؟ اب ایک گھر کے ایک بندہ رہ گیا اور اس خاندان کے 8 لوگ دنیا سے چلے گئے.
وہ کیسے زندگی گزارے گا، اور یا اس طریقے سے لوگوں کو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا چاہیے؟ صافی صاحب بہت ریلیونٹ کویسچن ہے آپ کا. میں نے جس طرح ان دا بگننگ یہ بتایا کہ یہ اس ڈیزاسٹر میں جو ہے نا مینٹل ہلنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ایک فیملی میں اگر فار ایگزامپل بنیر کا ایگزامپل آپ لے لیں جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ ایک فیملی ممبر میں 12 لوگ تھے اور 11 ڈائی، اب 11 جو ہے نا فلڈ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ ایک ہی واز دا اونلی ون سروائیور، وہ سروائیو کر گیا ہے. لیکن جب وہ جس طریقے سے اس کو سٹریس ہوا، جس طریقے سے وہ باہر ایب نارمل بیہیویئر جس کو ہم کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ وہ ایسی چیخیں مار رہا تھا، بہت زیادہ خفا تھا کیونکہ اس پہ اتنا افیکٹ ہوا تھا اس کا، تو وہ ایکیوٹ تھا. ابھی ایک فیملی میں بچے ڈسپلیس ہو جاتے ہیں، ان کی ماں ڈسپلیس ہو جاتی ہے. میں آپ کو سمپل اگزامپل دیتا ہوں. جب فلڈ آتا ہے تو ماں کے ساتھ بچہ ہوتا ہے فار ایگزامپل، تو یہ ماں اپنے بچوں کو سیو کرنے کے لیے کیا کرے گی؟ کوشش کرے گی کہ میں اور میرا بچہ ڈراؤن نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے. تو وہ درخت دیکھے گا، اس درخت پہ چڑھے گی، تو کوشش وہ یہ ہوگی. لیکن اس میں جتنا مینٹل ٹراما اس کو ہو رہا ہوتا ہے، یہ فلڈ تو ختم ہو جائے گا لیکن آفٹر ورڈز جو بچے پہ ہو رہا ہے، ماں پہ ہو رہا ہے، فیملی پہ ہو رہا ہے، اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا. ان کے ساتھ ہمیں بہت طریقے سے ڈیل کرنی پڑیں گی. ان کو ہمیں چاہیے کہ ان کے لونلینس کو ہم ختم کریں، ان کو ہم سونے پہلے، اور ان کو ہم اننیسیسریلی ٹروماٹائز نہ کریں کہ ان کو اننیسیسری ہم باتیں پوچھتے رہیں. کیونکہ جب ایک انسان سے ہر وقت آپ ٹروما کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ اور ڈسٹریس پہ ہو جاتے ہیں اور انگزائٹی اور ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں. ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا شیلٹر ہو، واٹر ہو، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کے ڈرگز ہو، سارے تو ہمیں کرنا پڑے گا. لیکن ان کو ہمیں بہت سائیکولوجیکل سپورٹ دینا پڑے گا. سائیکولوجیکل سپورٹ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ ایک کمپلیکیٹڈ سروسز کر دیں، سمپل سروسز کر دیں کہ ان کو آپ سپورٹ کر دیں کہ ان کے ذہنوں میں یا یہ ہے کہ ان کے پاس لوگ ہیں، آتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ذہنی ہیلپ کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے کہ کیا ہو رہا ہے. اگر ان کو کوئی تھیراپی چاہیے تو تھیراپی بھی کریں. کوئی اس میں راکٹ سائن نہیں ہے کہ ہم مطلب ہے کہ اسپتالوں میں ان کو لے جائیں. ہمیں بیسیکلی ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو ٹرین کریں. جس طرح WHO کا ایک کرائٹیریا ہے جو انہوں نے کووڈ کے زمانے میں یہ کرائٹیریا ایشو کیا ہے کہ یہ لوگ جب سفر ہوتے تو ان کی مینٹل ہیلتھ اور مینٹل ایبیلٹی کو کس طرح اسیس کرنا ہے اور کس طرح ہیلپ کرنا ہے. تو پہلے ہمیں چاہیے کہ سمپل چیزیں کریں، ان کو سنیں، ان کی ریکوائرمنٹس کو انڈرسٹینڈ کریں، ان کو سپورٹ دیں. پھر ہمیں چاہیے کہ ہمارے بیسک ٹریننگ ہو ہیلتھ الائٹس میں. فار ایگزامپل نرسز ہو گئی، ڈاکٹرز ہو گئے. ہم کیمپ لگاتے لیکن اگر ہمارا یہ ایکسپیرینس نہیں ہے تو ہم بالکل یہ بھول جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو ایٹ دا اینڈ یہ پرابلم ہوگی. میں نے جس طرح بتایا کہ ہو سکتے ایک دن میں 2 دن میں وہ ٹھیک ہو جائے. اگر یہ آفٹر 2-3 ویکس، اگر 2 ہفتے کے بعد ان کو یہ سمٹمز شروع ہو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے ہم پریپیئر ہوں. تو ہمیں ایک لیئر بنانا پڑے گا کہ ہم ان کی سپورٹ کریں. اور میں پھر ایمفیسائز کرتا ہوں کہ ڈرگز ٹھیک ہے، آپ ڈرگز دیں گے کہ فیور کے لیے دے دیں گے، کولرا کے لیے دے دیں گے. مینٹل النس از دا موسٹ امپورٹنٹ. بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ کنسنٹریشن اور کام کریں. ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب، وہاں پہ جو میڈیکل کیمپ لگے ہوئے ہیں تو اس میں اس چیز کو کور کیا گیا ہے؟ اس سلسلے میں کچھ لوگ ہیں وہاں پہ سائیکیٹرسٹ وغیرہ؟ جی، اچھی بات یہ ہے کہ چونکہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن اور الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن کا وہاں پہ میڈیکل کیمپ لگا ہوا تھا جہاں پہ ساری جو ٹریٹمنٹ ہے مختلف النیسز کی وہ دی جا رہی تھی. مجھے جو اچھی بات لگی، ہم فاتحہ خوانی کے لیے گئے،
वहाँ पे 81 लोग उस गांव के शहीद हुए हैं और उन्होंने पूरे गांव की इज्तिमाई फातिहा ख़ानी का एहतमाम कर रखा है एक मदरसे के अंदर, और वहीं पे जो भी आते हैं विज़िटर आते हैं या लोकल आते हैं वो उसी हाते के अंदर करते हैं। और मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी कि वहाँ पे हमारी पीमा KPK ने एक साइकेट्रिस्ट साथ रखा हुआ है मुस्तकिल अपने कैंप के अंदर, और उन्होंने वहाँ पे पता चला कि वो सुबह शाम वहाँ पे एक सेशन करते हैं उनके साथ साइकोथेरेपी का, और वो मैंने उसका फ़ीडबैक लिया। मैं भी उस सेशन के अंदर बैठा और फ़ीडबैक लिया। जो लोकल लोग थे वो कहने लगे कि स्ट्रेस से हमें निकालने में ये बड़ा की रोल इसका ये जो सेशन डॉक्टर साहब हमारे साथ करते हैं, उसके बाद हम अपने आप को थोड़ा सा वो कुरान का भी हवाला देते हैं, हदीस का भी हवाला देते हैं, बाकी जो आजमाइश आई है उससे निकलना का भी, बाकी चीज़ें भी, तो वो एक साइकोथेरेपी का प्रॉपर सेशन करते हैं, और ताकि लोग जो हैं उस ट्रामा की कैफियत से बाहर निकल सकें। और बाकी अमराज के लिए डॉक्टर का बाकी अमराज के लिए जिस दिन मैं गया हूँ उस दिन आप हमारी टीमें बुनेर के अंदर भी थीं, पीमा की और अलखिदमत की, स्वात के अंदर भी थीं, बाजोड़ के अंदर भी थीं, स्वाबी के अंदर भी थीं, जो मुख्तलिफ़ जगहों पे मेडिकल कैंप्स हमने लगाए हुए थे। उसके अंदर जो रूटीन की ट्रीटमेंट होती है, जो भी पेशेंट आता है, कोई बच्चा आता है, कोई बड़ा आता है, कोई फ़ीमेल आती है, ले डॉक्टर्स भी मौजूद थी, उनको वहाँ पे फ्री हर किस्म की ट्रीटमेंट दी जा रही थी। बल्कि मैंने विज़िट किया सर, बुनेर में हमारा अलखिदमत का अपना हॉस्पिटल है, उसको भी विज़िट किया। उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि हम फ्री ट्रीटमेंट देंगे, गायनी की, डिलीवरी की, सिजेरियन की, जो भी पेशेंट अफेक्टेड एरिया से आएगा उससे ज़ीरो चार्जेस हम लेंगे। डॉक्टर साहब, पंजाब में तो अभी खुराक पहुंचाने तक का मसला है उन लोगों को, नए वो इस आफत की ज़द पे आए हैं, तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं कि वबाई अमराज से बचने के लिए जो मुतासरीन हैं वो क्या करें? बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि बचाव इलाज से ज़्यादा बेहतर है और सस्ता भी है। ज़्यादा जो एहतियात है वो पानी का है कि वो पानी कम से कम पीने के लिए वो पानी इस्तेमाल करें जो साफ़ सुथरा हो, और काफ़ी सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस वक्त वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर रहे हैं, साफ़ सुथरा पानी दूसरे इलाकों से वहाँ लाके दिया जा रहा है जहाँ पे अफेक्टेड लोग हैं या स्पेशली जो डिस्प्लेस पॉपुलेशन है। पंजाब में जो इस वक्त लाहौर और उन एरियाज़ में ज़्यादातर लोग तो कैंपों में नहीं जा रहे हैं, वो अपने रिश्तेदारों के घरों में और ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे उनको सारी सहूलियात भी मिलती हैं, और गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे काम करे। इस तरह जैसे डॉक्टर साहब ने अलखिदमत की बात की, उनके वॉलंटियर्स भी वहाँ पे है। फिर हमारे साथ जो इस रिस्पांस में पूरे पाकिस्तान में WHO भी काम कर रहा है, यूनिसेफ भी है, उनके लोग भी वहाँ पे है। फिर वॉश एक्टिविटीज़ के लिए यूनिसेफ का भी काम कर रहा है, जो सैनिटेशन है उसमें कम से कम साफ़ पानी का और फिर सेफ डिस्पोजल जो वेस्ट है उसके लिए वो काम कर रहे हैं। फिर इंडस हॉस्पिटल है, उनकी भी मुख्तलिफ़ जगहों पे कैंप्स लगे हैं, स्पेशली KP में भी, पंजाब में भी, और साथ साथ जो हमारे IRC है और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, तो पानी और ख़ुराक वो पहुंचा रहे हैं जहाँ जहाँ पे। लेकिन ये ज़रूर इसमें ख्याल रखें कि स्टोर ना करें पानी, क्योंकि इनके पास स्टोर करने के लिए साफ़ सुथरी जगह है नहीं। अक्सर जगहों पे बिजली भी नहीं है, वहाँ पे फ्रिजें भी नहीं चल रही होती, तो टाइम टू टाइम जो खुराक आता है वो उसी वक्त कंज्यूम हो जाए और प्रॉपर्ली डिस्पोज हो जाए। अगर स्टोर करेंगे तो मज़ीद ख़राब होगा और मज़ीद बीमारी फैलने का ख़तरा होगा। अच्छा नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। डॉक्टर इनायतुल्लाह साहब, क्या किया जा सकता है कि कम से कम हो पंजाब में बीमारियां, और क्योंकि हुकूमत की भी एक लिमिट है और NGOs की भी एक लिमिट है, तो इन वबाई अमराज को कम से कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि सारी सर्विसेज अवेलेबल है, देखिए हुकूमत जो है ने वो एक हद तक एक चीज़ कर सकती है, हमें सेल्फ चीज़ें भी करनी पड़ेगी, हमें ये एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। जिस तरह के पंजाब में जो हो रहा है कि मतलब है कि एक दो लोग जो है ना शेल्टरों में नहीं जा रहे, अब लोग रिश्तेदारों के घरों में जा रहे हैं, तो उसमें बीमारियों का ख़तरा जो है ना बहुत कम हो जाते हैं। जब आप शेल्टर अकोमोडेशन में जाते हैं, ओवर क्राउडिंग में जाते हैं, तो डिजीज़ जो बीमारियाँ हैं आपके लिए वहाँ इंतज़ार कर रही होती है। तो हमें चाहिए कि एक दूसरे की मदद करें। ये टाइम है कि एक दूसरे को हम मदद भी करें और एक दूसरे का हाथ बटाएं इस डिज़ास्टर के टाइम में। और इससे हमें सीखना चाहिए कि नेचर के क्या कर रहे हैं हमारे साथ और हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के साथ हम क्या कर रहे हैं।
مین چیز جو ہے ڈیزاسٹر جو ہوتا ہے وہ نیچرل ہوتا ہے، لیکن اس میں مین فیکٹر جو ہے نا ہمارا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے جب پانی آتا ہے، فلڈز آتا ہے، ہم نے اگر آپ دیکھیں، اگر آپ سوات کی جگہوں میں دیکھیں، بنیر کی جگہوں میں دیکھیں، سارے آپ کی جو ہے نا کتنی مطلب ہے کہ درخت نہیں ہے، تو پروٹیکشن تو ہم نے خود خراب کر دی ہے نا. تو ابھی ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. کمنگ ٹو یور کویسچن کہ آپ ہمیں کس طرح یہ بیماری سے ہم کس طرح کوشش کریں گے کہ لوگوں کو یہ بیماری نہ ہوں. میرا آپ یہی ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ بیسک چیزوں پہ خیال رکھیں. پانی کوشش کرے کہ صاف پانی پیے، اس کو بوائل کرے، کنٹیمنیشن چیزیں نہ کھائے، سمپل خوراک کھائے. اس کے میجورٹی آف دا ٹائم یہ ہوگا کہ ہماری یہ بیماری نہیں پھیلے گی. مین چیز جو ہے میں نے جو بتایا، ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور اسی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی جب ہم ہیلپ کریں گے تو ہم ایک دوسرے کی نیڈز جو ہماری ریکوائرمنٹس ہے وہ ہم انڈرسٹینڈ بھی کر دیں گے. ڈاکٹر عبدالرحمٰن صاحب، آپ کیا سجیسٹ کریں گے حکومت کو، فلاحی اداروں کو، کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ بیماریاں کم سے کم ہوں؟ ایک رول ہے جو فلاحی ادارے ملک میں کر رہے ہیں، اور وہ بھی لوگوں کے تعاون کی وجہ سے لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، ڈونیشنز دیتے ہیں، اسی کی بنیاد پہ سارے ادارے بھی کام کر رہے ہیں. ایک رول ہے جو گورنمنٹ نے پلے کرنا ہے. گورنمنٹ کا رول ظاہری بات ہے، جتنے فلاحی ادارے جتنے مرضی بڑے ہو جائیں لیکن وہ گورنمنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سب سے بنیادی رول تو گورنمنٹ کا رول آتا ہے کہ گورنمنٹ اس کے اندر رول پلے کرے. اس میں جس طرح ابھی ذکر آیا ہے کہ چند ہی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم بیماریوں کو روک سکتے ہیں. ایک یہی ہے کہ جس طریقے سے میں نے دیکھا بنیر میں کہ 2 ہمارے وہاں پہ اب بڑے فلٹریشن پلانٹ تھے جو ڈیلی کے ہزاروں لیٹر کے حساب سے ان کو پانی کو صاف کر کے مہیا کر رہے تھے، اور پانی صاف لوگوں کو پینے کے لیے ملے. وہاں پہ میں نے دیکھا الخدمت کے بھی اور بھی NGOs کے انہوں نے دیگیں چڑھی ہوئی تھیں لوگوں کے لیے، کوکڈ فوڈ پرووائڈ کر رہے تھے. یہ لوگ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے لوگ عارضی شیلٹر کے طور پہ لوگوں کو وہ انہوں نے ٹینٹس لگا کے دیے ہوئے ہیں کہ جن کے اندر لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، پنجاب کے اندر بھی اور ادھر بھی لوگوں کو وقتی طور پہ. تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن جو مستقل طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے بچائیں کس طرح ملک کو، کہ جس طرح درخت ہیں درخت ہمارے کٹنے کی جو ریشو ہے وہ آپ نوٹ کرتے ہوں گے. ہم بھی کشمیر میں دیکھتے ہیں درخت بہت زیادہ کاٹے جاتے ہیں، غیر ضروری کاٹے جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نالوں کے اوپر انکروچمنٹ کتنی زیادہ ہوتی ہے. ہم کشمیر میں بھی دیکھتے ہیں کہ پوری سوسائٹیاں بن جاتی ہیں نالوں کے اوپر، پوری کالونیاں بن جاتی ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، چونکہ وہی حکومت میں ہوتے ہیں، وہی وزراء ہوتے ہیں، وہی مشیر ہوتے ہیں، وہی بنا رہے ہوتے ہیں. اور جب وہی نالا جو پہلے کوئی 400 فٹ کا تھا چوڑا تھا، پھر وہ رہ گیا 50 فٹ پہ، تو جب پانی آئے گا تو ظاہری بات ہے اس نے. اور اس سے بھی جو ضروری چیز ہے کہ یہ ہے کہ ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد بھی مانگنی چاہیے کہ یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ ہم پہ نہ لے کے آئے، اور اسی سے ہماری بچت ہو سکتی ہے. اور بچے جو ہیں ایز اے پیڈیاٹیشین یہ ہے کہ چونکہ بچے زیادہ پرون ہوتے ہیں ان بیماریوں پہ. بچے پاکستان میں یہ ہے کہ ان کی امیونٹی کم ہے، ان کی نیوٹریشنل لیول میل نیورس زیادہ بچے ہیں، خون کی کمی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی بیماری سب سے پہلے بچوں کو اٹیک کرتی ہے. میں کل ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں الخدمت نے اور پیما نے 45,000 ابھی تک بچے پیشنٹس دیکھے ہیں ٹوٹل. ان میں سے بڑی تعداد بچوں کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے زیادہ جلدی انفیکشن بھی لیتے ہیں، زیادہ جلدی بیمار بھی ہوتے ہیں، اور وہ جتنی تنظیمیں کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں، لیکن گورنمنٹ کو ان لوگوں کو مستقل بنیادوں پہ ان کے لیے کوئی وے فارورڈ کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر ممتاز صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ولنریبل جو پاپولیشن ہے، جو زیادہ خطرے میں ہیں، وہ بچے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، خواتین ہیں. اور یہ تینوں جو ہمارے طبقے ہیں ان میں اپنی اپنی ولنریبلٹی ہے. بچوں کی بھی امیونٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور وہ جلدی بیماریاں کیچ کر لیتے ہیں، اور اسپیشلی ایسی سچویشن میں جہاں فلڈز ہوں وہاں پہ سب سے زیادہ جو بچوں میں اس وقت رپورٹ ہو رہا ہے وہ ہے ڈائریا اور فوڈ بورن ڈیزیز. جو ڈائریا ہے، ڈائسینٹری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو ریسپیریٹری انفیکشنز ہو جاتے ہیں.
جو جس میں اس کا گلا بھی خراب، پھر نمونیا ہو جاتا ہے، اور سکن انفیکشنز بچوں میں زیادہ سویئر ہو جاتے ہیں. مینز ایک اسکیبیز ہے، اسکیبیز بہت کامن ہوتا ہے اسپیشلی شیلٹرز میں، کیونکہ وہ زیادہ اوور کراؤڈڈ جگہ ہوتی ہیں، وہاں پہ اسکیبیز بہت پھیلتا ہے. تو بڑوں میں صرف خارش ہوتی ہے، لیکن بچوں میں دانے بن جاتے ہیں اور دانے انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہوتی ہے اور ایون کافی خراب ہو جاتے ہیں. تو بچوں کا، بوڑھوں کا، اور اسپیشلی اگر ہم پریگننٹ لیڈیز کی بات کریں تو وہ زیادہ ورنریبل. جیسے ڈاکٹر صاحب عنایت صاحب نے کہا کہ ہیپیٹائٹس ای بہت زیادہ خطرناک ہے، اور اے اور ای پھیلتا ہی گندے پانی سے ہے. تو اگر ان کا ہم اس صورت میں خیال نہیں رکھیں گے تو وہ زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں، جس میں اموات بھی ہو سکتی ہے خواتین کی. پھر ان کی مال نیوٹریشن کا بہت خیال رکھنا ہے بچوں کے، اور اسپیشلی حاملہ خواتین کی، کہ اگر ان کو پراپر ٹائم پہ غذائیت نہ پہنچے، چیزیں نہ پہنچے، صاف پانی نہ پہنچے تو وہ خطرہ ہے. ایک اور جو ایشو میں اس میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ پانی میں گھومنا پھرنا ہے. اسپیشلی بچے پانی سے نہیں روکتے اور وہ اس میں چلتے ہیں، پھر اسے انجوائے کرتے ہیں، بلکہ ان کو نہیں پتہ کس طرح کا پانی ہے. تو اس میں اسنیکس بھی ہوتے ہیں، انسیکٹس بھی ہوتے ہیں. اس میں وہ جو اسنیک بائٹ کیسز زیادہ اس صورت میں ہوتے ہیں جب وہ ایون بڑے بھی پانی میں گھومتے ہیں، تو وہ مینس یا تو چپل میں ہوتے ہیں، لانگ بوٹس تو ہوتے نہیں ہیں، تو ان کو زیادہ موقع ملتا ہے کاٹنے کا. اور جو اسپیشلی باہر جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو اور بھی پانی آ سکتے ہیں، کیونکہ ریلے گزر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بچوں، بڑوں کو، اور اسپیشلی جو بزرگ ہیں ان کے میڈیسن کا بہت خیال رکھنا چاہیے. جو اسپیشلی نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے لوگ ہیں، کہ ان کی ڈائبٹک کی میڈیسن ختم نہ ہو، وہ ٹائم پہ موجود ہو. پھر ان کے ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کی میڈیسن، یہ ساری چیزیں. مینس صرف انفیکشس ڈیزیز نہیں ہے بلکہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے پھیلنے کا بھی بہت خطرہ ہے، اور اس کے پراپر کیئر نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کمپلیکیشنز آ سکتے ہیں. ڈینگی کا کتنا خطرہ ہے؟ بہت زیادہ ہے ڈینگی کا. ڈینگی جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ڈینگی بھی ہے، ڈینگی کے ساتھ چکن گونیا بھی ہے. اور یہ چونکہ پانی ایسا ہے کہ یہ اس کو اتنا گندا پانی ہم نہیں کہہ سکتے، یہ فلڈ واٹر ہے، اور یہ جیسے وہاں پہ اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے یہ کلین ہو جاتا ہے. مینز اس کے جو پانی اور گند ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. اس لیے اس میں جو ڈینگی کے پلنے پولنے کا زیادہ خطرہ ہے. اور ایک اور خطرہ جو ڈینگی کی ہیبیٹیٹ کا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پانی سٹور کرتے ہیں. ظاہر صاحب پانی جیسے آتا ہے وہ سٹور کرتے ہیں، اس کو پراپرلی پیک نہیں کرتے، تو اس میں بھی لاروا گرو کرتا ہے اور ڈینگی کا خطرہ ہوتا ہے. اور جب بارش ہے، جیسے ابھی کچھ جگہوں پہ کنٹینیوڈ ہے بارش، آج بھی اسلام آباد میں بارش ہو رہی تھی، اس طرح پنجاب میں بھی ابھی بارش ہے، تو جو پتے ہیں جگہ جگہ پہ ایسے جگہ بنے جہاں پانی کڑا ہو سکتا ہے، وہاں پہ مزید ڈینگی کے مچھر جو ہے پھیلتے ہیں. اور اس وقت آپ کی معلومات کے لیے یہ ہے کہ وہ ایریاز جہاں پہ پہلے ڈینگی نہیں ہوتا تھا، جیسے مری میں اس وقت ڈینگی رپورٹ ہو رہا ہے، بارہکوہ سے بہت زیادہ ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. اس وقت باغ میں ڈینگی کا آؤٹ بریک ہے کشمیر میں. یہ ایسے ایریاز ہیں جہاں سے پہلے ڈینگی رپورٹ ہی نہیں ہوا. اس وقت ہماری ٹیمیں باغ میں چلی گئی ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ ڈینگی کیسز ہیں. مری میں بہت زیادہ ہے. اس طرح سندھ میں، پنجاب میں چکن گونیا کے کیسز آ رہے ہیں اور ڈینگی کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. تو خطرہ تو ہے. ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب، یہ سیلف میڈیکیشن بھی ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ لوگ مختلف چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں، تو وہ کیا کہیں گے ان کو آپ؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کووڈ کے دور میں بھی پاکستان شاید دنیا کا وہ واحد ملک تھا جس پہ سیلف میڈیکیشن انتہا پہ تھی. لوگ ادھر سے سنتے تھے کہ فلانی گولی بڑی اچھی ہے، ہمارا کسی ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر ہی سیلف میڈیکیشن شروع. سیلف میڈیکیشن تو نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے کہ وہ انتہائی نقصان دہ ہے بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی. اور اس کا مطلب اب آپ دیکھیں نا، ساری ہماری ٹیمیں گھوم کے آئی ہیں، مختلف NGOs نے اپنے کیمپس لگائے ہوئے ہیں، اویلیبلٹی ہے، ڈاکٹر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، پیرامیڈیکل سٹاف بیٹھا ہوا ہے. وہ بلکہ آپ کو ایک اور چیز کا ذکر کروں کہ ایک موبائل یونٹ ہے خدمت کا، وہ کوئی 12 ہے ہمارے پاس. وہ چلتا پھرتا ہاسپٹل ہے، اس کے اندر ڈاکٹر بھی ہے، لیب بھی ہے، ڈسپینسر بھی ہے، ادویات بھی ہیں، روٹین کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. وہ چیزیں مختلف علاقوں میں گھوم رہی ہیں. لوگوں کو ایکسیس ہے ایڈوائس لینے کی، تو اس لیے بغیر ایڈوائس کے سیلف میڈیکیشن کرنا یہ نقصان دہ ہے بچوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب، کووڈ کسی نہ کسی شکل میں تو موجود ہے، تو کووڈ کے واپسی کا خطرہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں، کووڈ جو ہے نا، یہ بالکل کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. یہ ایک ایپیڈیمک تھا ان دا فیو ایئرز اگو. ابھی کچھ کیسز رپورٹ ہو رہے کہ کیونکہ کووڈ کا خطرہ ابھی بھی ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ ہم نے یہ ساری ڈسکشن تو کر دی کہ فلڈ ڈیزیزز کے بارے میں، تو آپ کی بالکل بات صحیح ہے، کووڈ از آلسو دیر. دوسری بات یہ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں، جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس
فلڈ کی وجہ سے ہمارے امیونائزیشن جو ہے نا بہت افیکٹڈ ہو گئی ہے. جو میزل اور پولیو جو ہے نا وہ افیکٹڈ ہو رہی, تو ہماری میزل کے کیسز رپورٹ ہوں گے, پولیو کے کیسز رپورٹ ہوں گے, آن دا ٹاپ آف دیٹ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کووڈ کے کیسز بھی رپورٹ ہوں گے, کیونکہ یہ ڈیزیزز جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو اس کا تو خطرہ ہے دیر. اور بات یہ نا کہ ہو سکتے کہ کووڈ لوگوں کو ہو رہا ہو بٹ مائلڈ, اس کے سمٹمز بہت مائلڈ ہوتے ہیں, اور یا تو لوگوں پہ وہ جو کووڈ کے دوران جو سمٹمز تھے بہت زیادہ وہ ڈفرینٹ قسم کے تھے اور لوگ بہت الرٹ تھے. تو اگر ابھی بھی اگر مائنر سمٹم ہو جاتے تو اگر آپ ٹیسٹ کریں تو کچھ لوگ کووڈ پازیٹیو بھی ہوتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ہمارا مسئلہ ہے ہم میڈیا والوں کا, کیونکہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہر جگہ تک پہنچیں, دکھائیں, سیلاب کو بھی دکھائیں, متاثرین کو بھی دکھائیں, متاثرین کو جو پرابلمز ہے وہ بھی دکھائیں, کیونکہ وہ حکومت کو یا فلاحی اداروں کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے ضروری ہے. لیکن دوسری طرف اس کے جو گھروں میں بیٹھ کے لوگ دیکھنے والے ہیں تو ان پہ کچھ ذہنی اثرات بھی اس کے منفی مرتب ہوتے ہیں. تو آپ ہمیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں, ہم میڈیا والوں کو کس طرح کوریج کرنی چاہیے؟ صافی صاحب یہ بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے. ان دا بگننگ میں نے یہ کہا مینٹل النس, میڈیا بھی اس میں انوالو ہے, سارے لوگ اس میں انوالو ہیں. جب آپ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, ان کو آپ کویشچن کرتے ہیں, ان سے بار بار ایک چیز پوچھتے ہیں, تو آپ ان کو مینٹل النس اور دے رہے ہیں ان کو. ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ کسی کو بار بار اس کویشچنوں میں اس کو چیزوں میں نہ دہرائے کہ وہ مطلب اس کے ساتھ وہ اپسیٹ ہو جائے. ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے سنیں, ان کو انڈرسٹینڈ کرے کہ ان کی نیڈس کیا ہے. کہ راگ کے مطلب ہے کہ ان کو ہم ایسی کویشچنوں میں ایسی چیزوں میں انوالو کر دے کہ وہ آلریڈی وہ بہت اتنی اپسیٹ ہے, اتنی سٹریس ہے, اور ہمیں ان کو اور سٹریس کر رہے. تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہمیں چاہیے کہ ان کو سنیں. ہم سنتی نہیں ہیں میڈیا میں. ہم ساری ٹو سے کویشچن ہو رہے تھے اور ان کو کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی فیلنگ کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان کی فیلنگ کو سنیں, ان کو انڈرسٹینڈ کریں, ان کی نیڈس کیا ہے. کہ ہم خود یہ پروجیکٹ کریں کہ یہ اتنا ڈیزاسٹر ہو گیا. جب ایک انسان کو ہر وقت آپ ٹروما دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹروما میں چلے جائے گا اور وہ سٹریس میں ہوگا. اور میں نے کہا کہ وہ پوسٹ ٹرومیٹک ڈس آرڈر یا سٹریس میں چلا جائے گا. تو ہمیں یہ نہیں چاہیے. ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی نیڈز ہم ڈسکس کریں, ان کو سنیں اور ان کو اننیسیسری ٹرومیٹائز نہ کریں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں میڈیا کے کوریج کو؟ ہاں جی, یہ میڈیا کے حوالے سے یہ ہے کہ جو سینسیبل صحافی ہیں, ایک بڑی تعداد سینسیبل صحافیوں کی موجود ہے, اور وہ تو بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو کور بھی کرتے ہیں, معاملات کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. یہ ہائی لائٹ کرنے ضروری بھی ہوتے ہیں. وہ ضروری اس لحاظ سے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو بھی متوجہ کرتے ہیں, مختلف اداروں کو بھی کرتے ہیں, عام پاپولیشن کو بھی کرتے ہیں. جو اوورسیز ہماری کمیونٹی ہے جو مختلف رفاہی اداروں کو اور لوگوں کو ڈونیٹ کر رہی ہوتی ہے, ان کو بھی کرتے ہیں. لیکن اس میں احتیاط کا پہلو ڈیفینیٹلی اس کو ملوز خاطر میں رکھنا چاہیے صحافیوں کی طرف سے. کیونکہ اگر وہ بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج کل ظاہری بات ہے ہر بندہ مائک پکڑ کے اور موبائل فون پکڑ کے وہ صحافی بن کے, وہ ہم نے بنیر میں بھی دیکھا ہے, اور لٹرلی ان ہنڈریڈس وہ جو تھے, ایک بندہ ایک سے پیچھے ہٹتا تھا, دوسرا آگے ہو جاتا تھا, تیسرا. وہ اتنے زیادہ کویشچن کر رہے تھے, ہمیں ان ایزی فیل کر رہے تھے ہم لوگ. تو وہ سوچیں کہ جن کی 81 لوگ شہید ہوئے ہیں, اور وہ لوگوں کا کیا حالت ہوگی. اس بندے سے ریپیٹیڈلی ایک ہی کویشچن بار بار پوچھا جائے, اس طریقے سے کیا جائے, اس کو تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس میں. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے کیسے پایا میڈیا کی کوریج؟ بڑا امپورٹنٹ ہے سر. سر نے کووڈ کی بات کی تو میں ادھر سے ہی شروع کروں گا. کووڈ کیسز ڈیفینیٹلی ہے ہمارے پاس,
اور اکا دکا آتے رہتے ہیں. اور اکا دکا اس لیے جیسے سر نے کہا کہ ہم ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی. ٹیسٹنگ ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو یا ان کا نزلہ زکام اگر بہت زیادہ بگڑ جائے تو ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ابھی سیزنل فلو میں شامل ہو گیا ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری امیونٹی کافی ڈیولپ ہو گئی ہے. ویکسینیشن بھی 2-3 ہر بندے نے لگائے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں ہر بندے کو 2-3 دفعہ کووڈ ہو چکا ہے. سو ہماری جو باڈی میں امیونٹی کا لیول ہے وہ بہتر ہے. اس لیے کووڈ کیسز آ بھی رہے ہیں لیکن مائلڈ سمٹمز کے ساتھ ہے. ولنریبل پاپولیشن جو ہے جو کوماربڈ کنڈیشن کے ساتھ لوگ ہیں اس میں زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. اور اس حالت میں جب فلڈز ہیں تو کیمپس میں لوگ جاتے ہیں. اوور کراؤڈنگ ایون رشتہ داروں کے گھروں میں بھی اوور کراؤڈنگ ہوتی ہے. تو وہاں پہ ایسی جو ریسپیریٹری النیسز ہیں, انفلوئنزا ہے, کووڈ ہے, ان کے پھیلنے کے زیادہ چانسز ہیں. تو اس میں بھی ڈیفینیٹلی آپ کا پوائنٹ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ اس میں ہم احتیاط کریں. اگر کسی کو نزلہ زکام ہو, بخار ہو تو ان کو سپریٹ رکھیں جتنا ہو سکے, ورنہ ماسک پہنیں, بار بار ہاتھ دھوئیں. میڈیا کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. کووڈ کے دوران میڈیا نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا تھا پاکستان میں. اور اس وقت ایک لفظ ہم یوز کرتے تھے انفوڈیمکس, کیونکہ انفارمیشن کی برمار تھی. جیسے عبدالرحمٰن صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ مائک لے کے نکل رہے ہیں اور سینکڑوں کے لحاظ سے آپ کے فیس بک پہ, آپ کے لنکڈ ان پہ اتنی انفارمیشن آتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کس کی سنیں. اس بھیڑ میں جو سینسیبل صحافی ہے, جو پازیٹیو جرنلزم ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم وہ چیز ہائی لائٹ کریں جہاں لوگوں کی ضرورت ہو اور جس سے ان لوگوں کو فائدہ ہو سکے. فار ایگزامپل ابھی میں ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ بتانا چاہتا تھا کہ کوآرڈینیٹڈ اپروچ. اتنی این جی اوز کام کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. جیسے میں بنیر کی ایگزامپل لے لوں, وہاں سے یہ ہمیں شکایت آئی تھی کہ بہت سارے این جی اوز ہیں اور وہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ جن چیز کی ضرورت نہ ہو وہ لوگوں نے خود کہا کہ ہمیں اتنی خوراک کی ضرورت نہیں ہے, ہم کہاں اسٹور کہاں کریں گے. تو جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہے, جو کمشنر آفس ہے, جو ڈی سی او کا آفس ہے, وہاں پہ ایک کوآرڈینیٹڈ اپروچ کے لیے ان کا ایک سسٹم ہے کہ بھائی آپ آتے ہیں, میرے پاس یہ فیسلٹیز ہیں, میرے پاس یہ سہولیات ہیں, میں لے کے جانا چاہتا ہوں, تو آپ کو ایریا بتا دیں گے کہ وہاں پہ جائیں. تو اس فائدہ یہ ہوگا کہ ڈپلیکیشن بھی نہیں ہوگی, اوور لیپنگ بھی نہیں ہوگی ایکٹیویٹیز کے, اور لوگوں کو ان کی ضرورت کی چیز ٹائم پہ پہنچ جائے گی. اس میں میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ ہر جگہ نہیں پہنچ سکتے, لمیٹیشنس ہوتی ہیں, لیکن میڈیا کے لوگ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے وہ یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس چیز کی ضرورت ہے, یہاں لوگوں کو خوراک نہیں پہنچ رہا, پانی نہیں پہنچ رہا, یہاں پہ میڈیسن کی کمی ہے. جیسے بیڈ نیٹس ہیں وہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ مچھروں کا سیزن ہے, گرمی بھی ہے, بارشیں بھی ہیں, تو گورنمنٹ نے بہت سارے بیڈ نیٹس دے دیے پروونسز کو, ایچ جے کے کو, جی بی کو, کے پی کو, پنجاب کو بھی دے رہے ہیں. اس طرح جو اینٹی ماسکیٹو سپریز ہیں, اب جہاں پہ پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں پہ زیادہ ضرورت ہے تو یہ میڈیا ہائی لائٹ کر سکتا ہے اس طرح کی چیزوں کو. تو بجائے اس کے کہ لوگوں کے ٹراما کو بڑھائیں, وہ لوگوں کے نیڈس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اور جہاں پہ زیادہ چیزیں ہوں, مینس ایک جگہ پہ اوور لیپنگ ہو رہی ہے, ڈپلیکیشن ہو رہی ہے, وہ بھی ہائی لائٹ کر دیں کہ یہاں پہ 4 کیمپس لگے ہوئے, پلانی جگہ میں کیمپس ہی نہیں ہے. نہیں, ٹراما اب یہی مجبوری ہے. اس میں آپ سے رہنمائی چاہتا تھا کہ ہم دکھائیں ان کے دکھ درد, تو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی وہ بھی ٹراما کے شکار ہو جاتے ہیں. نہ دکھائیں تو اپنی فرض سے غفلت ہے. تو اس پہ ہم کیا کریں؟ ایک بیلنس رکھ سکتے ہیں. مینس جہاں پہ اتنا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ ایکسائٹڈ ہو جائیں, لوگ خود باقی دیکھنے والے بھی بیمار ہو جائیں, مینٹلی ڈپریس ہو جائیں, بہت ان کی ضرورت پوری ہو جائیں بس. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ممتاز علی خان صاحب, ڈاکٹر عبدالرحمٰن صاحب اور ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب, آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی اور یہ ہمارے ماہرین نے ہمیں بتا دیا کہ اس کے نتیجے میں مختلف بیماریاں جنم لے سکتی ہیں. ایک تو حکومت کو ان بیماریوں کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ کیو اور ریلیف کے کام کے ساتھ ساتھ وہ ہیلتھ کے ایشو کو بھی خصوصی توجہ دیں تاکہ وہ ہمارے لیے ایک نئی وبا نہ بنے. اور دوسرا, ویلفیئر آرگنائزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہو تو اس چیز کو وہاں تک پہنچائیں. اگر ہر این جی او خوراک دینا اور کپڑے دینا شروع کر دیں تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. کچھ این جی اوز کو اپنے آپ کو ہیلتھ کے معاملات کے لیے خاص کر دینا چاہیے پورے پاکستان میں, تاکہ لوگوں کے جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھا جا سکے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے جسمانی صحت کا خیال رکھیے. سلیم صافی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.